हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून, ये कुरान पाक की बेहतरीन सूरतों में से एक ख़ास सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ ही में खाने का जिक्र किया, यानी खाने वाली चीज़ का। और वो तो बंदा वैसे ही जल्दी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की नफ्सियात जानते हैं ना, कि ये खाली इस बातें इधर उधर की करते रुकेगा जी, मतलब की बात करें। जैसे अभी आप इफ्तारी के बात को ज़्यादा गौर से सुनना चाहते हैं क्योंकि इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, तो अभी याद रखिएगा वत्तीन वज़्ज़ैतून। अल्लाह ने वत्तीन, तीन किसको कहते हैं? इंजीर को कहते हैं। जैतून वो तो आपको पता ही है, फल होता है जैतून का। इस सूरत की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जिस आदमी के घर में रिस्क आए लेकिन उसमें बरकत ना हो, अब रिस्क तो आता है, बरकत नहीं है, तो वो सूरह तीन जो है हर महीने जब आप राशन लेकर आते हैं खरीद कर या तनहा आती है, तो आप इन दोनों सूरतों में पहले लाने से पहले आप इस सूरत को 11 बार पढ़ें और दुआ करके फिर वो लाएं, या ले आए हैं तो पढ़ के दुआ करें, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाएगा। फिर वो राशन से कोई नुकसान नहीं होगा, साइड इफेक्ट उसका नहीं होगा। और एक इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर इंसान उसके जिस्म पे बर्स के निशान पड़ जाए, बर्स का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, चीचक का इलाज किसी के पास नहीं है, वो जिसके निशान पड़ जाते हैं तो सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून 40 बार पानी पे दम करके उसके छींटे ले और फिर इस पानी को पीता भी रहे और वहां छींटे भी देता रहे। चंद अरसे में अल्लाह ताला वो निशान खत्म फरमा देगा और वो बिल्कुल अल्लाह ताला उसको ठीक कर देंगे। अगर कोई आदमी इंजीर ले और उसका हाजमा खराब है, मैदा खराब है, बड़ी आंत का कोई भी मसला है, या मैदे का तेजाबियत है, अल्सर है, या चीज हजम नहीं होती, तो कोई भी मसला है मैदे का, आप इंजीर लें, उस पे वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून ये लफ्ज़ 70 बार दम करें, वो इंजीर 2-3 रोज खाएं, इंशाअल्लाह चंद दिन में आप 8-10 दिन ये खा के देखें, अल्लाह ताला आपके मैदे को बेहतरीन कर देगा। और आपके जो है अंदर कोई भी वर्म है, कोई अल्सर है, तेजाबियत है, 4-5 अंजीर खाते रहेंगे दम करके, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये इलाज हो जाएगा आपका अल्लाह के फजल से। फिर अगर कोई आदमी देखे कि उसका जो है अक्सर खून गाढ़ा हो जाता है, और बाज़ लोगों को जो है ना टांगे वो ठंडी रहती हैं, उनको घुटन होती है, और खून गाढ़ा ही बीमारियों की बेस है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए हमें क्या तरीका बताया इलाज। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो क्या फरमाया? पानी पियो, पानी पियो, इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से है। तो गुस्सा क्यों आता है? साइंस बता रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम उस जमाने में बता रहे हैं, साइंस आज कह रही है कि गुस्सा आता है जब खून गाढ़ा होता है, थिक होता है, और खून के गाढ़ा होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बंदे को गुस्सा आता है। जब बंदा पानी पीता है तो खून पतला हो जाता है और गुस्सा डाउन हो जाता है और बंदे का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। पानी पीने से ब्लड प्रेशर डाउन होता है और ये पता चला कि खून भी पतला होता है। और ये जिन्नात, हदीस में इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के बुखारी की हदीस है, ये इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरी दम, ये जो शैतान है ये मजरी दम होता है, ब्लड में चलता है, ये खून को गाढ़ा करता है, हार्ट की बीमारियां पैदा करता है, खून जमता है, तो ये सारी चीजें। तो गुस्सा भी ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, दिल की बीमारियां। तो इन सारों के लिए आप जो है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, ये जुमला दो आयतें आप इसको 70 बार दम करके जैतून पे, जैतून चाहे लिक्विड हो, चम्मच निहार मुंह भी ले लें, रात को सोते हुए भी ले लें, पढ़ के उस पे 70 बार ये। और अगर फल है उसका तो फल भी खा सकते हैं। इंशाअल्लाह दिल की बीमारियां, खून की बीमारियां आपकी अल्लाह ताला जो है वो ज़ाइल फरमा देगा। औरतें ब्यूटी पार्लर जाती हैं, अभी देखिए ना आखिरी रोज़ा है तो अभी तो सारे ब्यूटी पार्लर बुक हुए हैं और हुजाम नाइयों के पास भी जगह नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो आप घर बैठ के ये अमल करें, अल्लाह आपको खूबसूरती भी दे देगा और चेहरे पे, और वैसे भी क्रीमें लगाते हैं उस पर भी दम कर सकते हैं। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। और इंसान अल्लाह ने औरत को, तो कायनात की एक अजीब बात है कि ये मौला तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुल आलिया के साथ मेरे काफ़ी हज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुनैद जमशेद साहब के हाँ साथ थे
تو ایک جگہ مکہ میں جہاں حج کے لوگوں پہ بیان ہوا، تو یہ بڑا عجیب بیان آپ نے کیا، یہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے، تو میں وہاں اس سال وہ انڈیا کا اداکار بھی آیا ہوا تھا، تو آپ کا یہ بیان تھا کہ اللہ نے ہر مخلوق میں صرف انسان کو خوبصورت بنایا، یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ساری مخلوقات میں وہ مادہ کو بدصورت اور نر کو خوبصورت بنایا ہے۔ شیر کو دیکھیں خوبصورت ہے یا شیرنی؟ شیر خوبصورت ہوتا ہے نا، ببر شیر یہ ہوتا ہے، اور شیرنی یوں کی ہوتی ہے۔ یہاں تو مرد کما کما کے یوں کیا ہوتا ہے، اور وہاں اچھا کیوں خوبصورت ہوتا ہے شیر؟ پتہ ہے آپ کو؟ شیروں میں شیرنی کماتی ہے، مرد اس کا جو شیر ہے وہ شکار نہیں کرتا، وہ بیٹھ جاتا ہے، شیرنی جا کے شکار کر کے لاتی ہے زیادہ تر۔ شیر تھوڑا بہت ہے، جب اس کو ٹائم ملتا ہے آنکھ کھلتی ہے اٹھتا ہے۔ مرد بھی کئی شیر بنے ہوئے نا، کمانے نہیں جاتے، گھر میں سوئے رہتے ہیں، برتن میں دھو لوں گا تم کما کے لاؤ، تو وہ شیر نہیں جانور بن گئے ہیں، ان کو جانور کہا جا رہا ہے۔ تو شیرنی شکار کرتی ہے، اور شیر صاحب جو ہے نا وہ شکار اس کا کھاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے کہ شیر خوبصورت، شیرنی یوں۔ اچھا گھوڑے کو آپ دیکھیں وہ ایسے خوبصورت، گھوڑی یوں۔ گدھے کو آپ دیکھ لیں، آپ کبوتر کو دیکھ لیں، کبوتر خوبصورت ہے یا کبوتری؟ آپ کو نر خوبصورت ملے گا، لیکن اللہ نے انسانوں میں نر کی نسبت مادہ کو خوبصورت زیادہ بنایا، مرد کی نسبت عورت کو خوبصورت بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا۔ اب خوبصورتی کے لیے آپ یہ عمل اختیار کریں، ٹوٹکا بتا دوں، آپ سارے شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ چینی پیس کر، چینی کھانے سے زیادہ یہ پیسنے کا کام کریں، کھانے سے نقصان ہے، زہر ہے وہ۔ چینی کو تھوڑا سا پیسیں اپنے ہاتھ میں، بالکل گرینڈ کر کے، اس کے اوپر لیمو نچوڑ لیں آدھا، وہ بالکل مکس ہو جائے گا۔ مکس ہوگا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو آپ جو ہے نا 70 بار اس پہ پھونکیں، چاہے پہلے پھونک لیں کسی پلیٹ میں یا ہاتھ میں، وہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ اس کو پھر اپنے مسلیں چہرے پہ، اور اس کو صحیح مساج کریں، اس سے یوں انگلی سے، کسی مضبوط چیز سے نہیں، انگلی سے۔ آپ اس کو 20-25 منٹ کے لیے پھر چھوڑ دیں، پورا لیپ کرنے کے بعد۔ سارے دنیا کے لوگ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کر کے چھوڑ دیں، انشاءاللہ 20 منٹ کے بعد آپ کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے آپ نے 1 سال تہجد پڑھی ہے۔ چونکہ یہ آپ آزما کے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ عید کے دن آپ سارے چمکے ہوئے ہوں گے، ابھی سے ہی چمک رہے ہیں ماشاءاللہ آپ اعتکاف کی برکت سے۔ تو یہ عمل آپ اختیار کریں۔ سورہ اقرا، علق، یہ بڑی بہترین سورت ہے قرآن پاک کی۔ سورہ علق جو ہے، اگر کسی آدمی کے جسم میں ہڈیوں میں درد رہتا ہے، جس آدمی کا ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، جس آدمی کے ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، اب اس کے گھٹنے فیل ہو رہے ہیں، اب وہ اپاہج ہو رہا ہے، سٹک کے سہارے چل رہا ہے، ایک دم سٹک نہ پکڑیں، ایک دم جو ہے اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی اہم چیز، کہ بندہ اندر سے اپنے آپ کو جب معذور سمجھتا ہے نا، وہ معذور ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کو انہوں نے بتایا جو میرے پہ حالات گزرے تھے کہ بالکل میں ڈیڈ ہو گیا تھا، تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا بول بھی نہیں سکیں گے اور یہ چلنا بھی مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ بولتا بھی اس سے زیادہ ہوں اور چلتا بھی اس سے زیادہ ہوں۔ چل ہی نہیں سکتے تھے، کیوں؟ اپنے آپ کو دل میں سوچ لیا کہ انشاءاللہ چلوں گا، بولوں گا۔ 22 دن کے بعد آ کے جمعہ پڑھایا تھا، 22 دن کے بعد، یہ سارے ہونے کے باوجود۔ تو انسان اندر سے ڈرتا ہے، اپنے دل سے پہلے یقین کر لیں کہ میرے گھٹنے فیل نہیں ہوئے، میرے جوڑ فیل نہیں ہوئے، میری ہڈیاں کوئی کمزور نہیں ہوئی، ہم نے اللہ پہ یقین مضبوط کر لینا ہے۔ پھر سورہ علق، یہ ایک تو اس کے لیے تیر بہدف ہے، اور اس کے لیے ہڈیوں اور ان سب کے لیے میں آپ کو بہترین عمل بھی ساتھ بتا دیتا ہوں کہ آپ دودھ لیں رات کو نیم گرم، اس میں تھوڑا سا زعفران ڈال دیں، تھوڑا سا، اور اس کے اوپر یہ 7 بار دم کریں سورہ علق، اقرا۔ اور جس کی ہڈیاں کمزور ہے، جس کی ہڈیاں بر رہی ہیں، جس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، جس کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، جو معذور ہوتا جا رہا ہے، آپ یہ پہلے 7 دن لگاتار پئیں، پھر 7 دن گیپ کر لیں، پھر 7 دن لگاتار پئیں۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ کا جسم توانا ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے سورہ علق کے اندر کہ یہ مردہ کو زندہ کر سکتی ہے، اور یہ پہلی وحی ہے جو ہمارے نبی پہ اتری ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جاری ہو گیا تھا اس کو سن کر۔ جس آدمی کو جو ہے دل بند رہتا ہو، خفگان رہتا ہو، گھبراہٹ رہتی ہو، جس کا دل کی بیماری کوئی بھی ہو، وہ سورہ علق کو نیم گرم پانی صبح لے، چائے کی طرح گرم پانی ہو، اور چاہے تو لیمو اس میں ملا لے ورنہ کچھ نہ ملائے۔ سورہ علق روز ایک گلاس پانی پہ دم کر کے ایک بار صبح پیے، اللہ دل کی ہر وینز جو بلاکیج ہے یا جو شریانے بند ہیں وہ اللہ جاری کر دے گا۔ یہ بہت لوگوں کو آزمایا، بہت لوگوں کو، اور الحمدللہ اس کو ہم نے آزما کے دیکھا۔ پھیپھڑے بھی جو انسان کے حرکت نہیں کرتے بعض کا صحیح، اس میں بلغم آئی ہوتی ہے، آپ یہ کر کے دیکھیں آپ کی بلغم بھی نکل جائے گی۔ اللہ کا نظام ہے۔ حضور علیہ السلام کا سینہ بند، اس نے کہا پڑھیے اقرا کا معنی بخاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے اس سینے سے بھینچا، تو جب یہ پڑھا 3 بار بھینچا تو ایک دم آپ کی زبان جاری ہو گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے سب کو۔ اچھا، جو بندہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اسے شوق ہو لکھنے پڑھنے کا، وہ سیکھنا چاہتا ہو، تو اس کی پہلی 2 آیتیں جو ہے وہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے 11 دن پیے، اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو جاری کر دیں گے۔ اس کی آخری آیت بھی ہے ایک، اور آخری آیت کو اللہ رب العزت نے بڑی شاندار بنایا کہ آپ دیکھیے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ نے کہا سجدہ کرو میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے سب سے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اور یہاں اللہ نے کیا کہا وَاسْجُدْ، سجدہ کرو، وَاقْتَرِبْ، میرے قرب حاصل کر لو۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ تو جو بندہ چاہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا مجھے اپنے قریب کر لے، وہ ہر وقت اور خاص دنوں میں، راتوں میں خاص طور پہ، وہ بندہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ یہ پہلے پڑھے 300 بار بیٹھ کے، پھر پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائے اور نیت کرے کہ میں اس کا سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، لیکن آپ اگر ایک جگہ بیٹھ کے 100 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں، تو سجدہ کتنے واجب ہوں گے؟ ایک۔ ماشاءاللہ آپ کو علم بہت ہے۔ دیکھیے نا کہ 300 بار بھی پڑھیں گے تو سجدہ ایک ہی کرنا ہوگا، ہاں جگہ چینج کر لی تو پھر سجدہ دوسرا ہو گیا۔ تو آپ پھر 300 بار گنتی کریں، پھر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر پڑھتے رہیں، تھوڑی دیر پڑھ کے جو مانگیں گے، دعا کریں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ آپ کو کوئی دنیا کی حاجت ہے، آپ یہ ایک بار کر کے عمل دیکھیں، روز کریں گے تو آپ تو دنیا میں چھا جائیں گے، لیکن آپ کی ہر مراد پوری کون کرے گا؟ اور یہاں پوری ہو جائے گی، چونکہ آپ کس کے قریب ہو گئے ہیں؟ آپ بادشاہ کے قریب ہوں تو وہ بات پوری کر لیتا ہے، مالدار آدمی کے قریب ہوں تو وہ سن لیتا ہے، اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ نہیں سنے گا۔ تو اس لیے یہ عمل کریں آپ۔ سورہ قدر انا انزلنا جو ہے ایسی بہترین صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے والے کو دنیا میں قدر والا بنا دیتے ہیں، دنیا میں عزت والا بننا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں معاشرے میں میری عزت ہو، میری شان ہو، لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ میرے لیے جو ہے دل سے محبت کا اظہار کریں، بلکہ جہاں میں نہیں، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کے لیے اچھے لفظ استعمال کریں، تو آپ سورہ قدر کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ جو بندہ روزانہ 11 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے، اللہ اسے محبوب الخلائق بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جتنی زیادہ سورہ قدر پڑھیں گے، اتنا لوگوں کے دلوں پہ راج کریں گے۔ ہمارے اکابر نے، بعض نے ایسی زندگی کا جز بنا لیا تھا، ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں 1000 بار روز پڑھتا ہوں، اور حال یہ تھا کہ لوگ دنیا ان سے پیار محبت کرتی تھی۔ اور یہ بڑے بڑے جتنے قبروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، ایک انگریز جو ہے آپ دیکھیے کہ وہ برِ صغیر کے وزٹ پہ آیا، دورے پہ آیا، بہت پرانی بات ہے، 200 سال پرانی۔ جب وہ انگلینڈ واپس گیا تو وہاں کی لوگوں نے اس سے انٹرویو کیا کہ تم گئے ہو برِ صغیر میں، تم نے کوئی انہونی بات دیکھی؟ اس نے کہا بہت انہونی بات، عجیب بات دیکھی کہ میں نے اجمیر کی سرزمین پہ جا کے دیکھا، ایک بندہ 800 سال سے زمین کے اندر لیٹا ہوا ہے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس سے عجیب بات کیا ہوگی، ہماری ملکہ وکٹوریہ ڈنڈے کے زور پہ حکومت کر رہی ہے، فوج کے زور پہ، لیکن وہ قبر میں لیٹا ہوا آج بھی لوگوں کے لیے رحمت اللہ علیہ بنا ہوا ہے۔
تو یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر جو بڑے اللہ والے گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کو اپنی زندگی کا جز بنا لیتے تھے اور اس کے عامل ہو جاتے تھے. اور کفا کا ربو کا کم یکفی کا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو آپ کا بھی جو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا پرتھوی راج کے ساتھ جو ٹاکرا رہا ہے وہ پورا بتاتا ہے کہ آپ کے پاس بھی اللہ نے اسم اعظم دیا ہوا تھا. میں نے اس پہ پورا جمعہ بھی پڑھایا ہے، وہ بیان میں سب چیزیں موجود ہیں. 1000 بار سورہ قدر کو اپنی زندگی کا جز بنانے والا دنیا میں بادشاہ بن جاتا ہے. بادشاہ تخت پہ بیٹھنے والا ہی نہیں ہوتا، تخت والا تو تختے پہ بھی لٹک جاتا ہے، لیکن جو بادشاہ دلوں والا ہوتا ہے اس کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی. وہ صحابہ، اہل بیت، اولیاء آج ہمارے دلوں کا نور ہیں. کیوں کہ وہ قبروں میں ہم نے دیکھا نہیں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن ان کی قدر ہمارے دل میں اتنی ہے کہ ہم ان کے لیے جان دے سکتے ہیں. تو سورہ قدر کے اندر یہ ہے بیماریوں کا علاج ہے. کوئی لا علاج بیماری ہو جائے آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ سورہ قدر جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے روزانہ 70 بار پئیں، مریض کو پلائیں، ہر بیماری سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا اور بیماریاں دور فرمائے گا. سورہ بینہ، سورہ بینہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو اگر کسی آدمی کو درد ہو، کہیں بھی جسم میں درد ہے، درد ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، تو وہ سورہ بینہ یوں ہاتھ رکھے پہلے درد والی جگہ پہ خود یا دوسرا کوئی، اور اس پہ 3 بار سورہ بینہ پڑھیں. پہلے 1 بار پڑھیں یوں کر کے، پھر ہاتھ اٹھا لیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، پھر دم کریں، پھر تیسری بار پڑھیں. 3 بار سورہ بینہ پڑھیں، پہلی مرتبہ ہی اللہ اس کو درد ختم کر دے گا، نہیں تو دوسری بار دوسرے دن لازمی. یہ کینسر کا لا علاج مرض ہو اس کے لیے بھی شفا ہے. اگر کینسر کسی کو ہے تو وہ سورہ بینہ کو 7 بار بارش کے پانی یا زمزم پہ یا پھر پانی کوئی کنویں کا ہو جائے اس پہ دم کر کے اس کو پلائے، چند دن مریض پیے گا، اللہ اس کے جسم سے وہ زہر، وہ نقصان والی چیز ختم فرما دیں گے. اور اگر کسی کو ہیپیٹائٹس ہے تو سورہ بینہ اس کو 7 بار دم کریں، صبح و شام 7 بار، اور 11 دن تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا. سورہ بینہ بڑی بڑی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت تاثیر رکھی ہے، اور جو بندہ سورہ بینہ کو پڑھ کر کسی بھی محفل میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں پہ عزت والا بنا دیں گے. وہاں لوگوں کے دل اس کی طرف راغب ہوں گے. آپ ڈیلنگ کرنے جاتے ہیں، کہیں ڈیلنگ کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، تو آپ سورہ بینہ پڑھ کے جو ہے دعا کر کے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کے جانے سے آپ کی وہ ڈیل آپ کے حق میں ہوگی، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی. سورہ زلزال، سورہ زلزال یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو زلزلے کی بتاتی ہے بندے کو، اور یہ بندے کی زندگی میں بھی بہچان پیدا کر دیتی ہے. اور سورہ زلزال جو ہے یہ نصف قرآن کے برابر بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ زلزال جو ہے جو بندہ اس کو مضبوط اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اس کی زندگی کی ٹینشنیں، پریشانیاں وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور سورہ زلزال جو ہے اس کو جب بندے کو حد درجے مشکل پیش آ جائے، اب اس کو کوئی سبیل نظر نہ آئے اور لوگ اس کا ساتھ نہ دیں اور وہ تنہائی محسوس کرے، مرد عورت کوئی بھی وہ محسوس کر رہا ہے کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا اور میں پریشان ہوں، اور خاص طور پہ عدالت میں اگر جا رہا ہے اور عدالت میں اس کی کوئی سن نہیں رہا اور دوسرے کا وکیل بھی مضبوط ہے اور دوسرے کی طرف لوگوں کی بھی مضبوطی ہے، تو یہ بندہ 70 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے، روز دعا کرے اللہ اس کو لوگوں کی طرف سے پریشانیاں مل رہی ہیں یا اپنی اس کی پریشانی ہے سب ختم فرمائے گا اور اس کا پردہ غیب سے معاونت فرمائے گا. عدالت میں جاتے ہوئے پڑھ کے 70 بار جائے، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اسے مضبوطی دے گا. اور اس کا وکیل جو ہے اگر ہے کمزور ہو رہا ہے یا دوسری طرف مل رہا ہے، دوسروں سے مل جاتا ہے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے یا تو اس سے دور کر دیں گے، اللہ نیک اسباب پیدا فرمائیں گے، یا اس کو ہدایت ملتی کم ہے لیکن مل جائے گی. اور یہ سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العزت نے ایک طاقت اور تاثیر رکھی ہے. سورہ زلزال جو ہے اس کی آخر کی 2 آیتوں کے متعلق علماء نے لکھا کہ یہ قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیتیں ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور یہ سب سے خوفناک آیتیں ہیں کہ ذرہ برابر نیکی کا بھی صلہ اور برائی کا بھی صلہ ملے گا. تو جو آدمی جو ہے کسی کو بندے کو
دیکھے کہ وہ اس کا احسان فراموش ہے، چاہے ملازم ہے چاہے رشتہ کوئی ہے ایسا، تو یہ 2 آیتیں پڑھ کے روزانہ 21 بار اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا فرمانبردار بنا دیں گے۔ سورہ عادیات، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مال کے اضافے کی بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ کاروبار تھوڑا چلتا ہے پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے، ایک آدمی کوئی نوکری کرتا ہے تھوڑے دنوں بعد اسے نکال دیا جاتا ہے، ایک آدمی کہیں اپلائی کرتا ہے وہ ویزا ہی نہیں ملتا اس کو، یا اس طرح جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہا، تو وہ سورہ عادیات کو روزانہ جو ہے عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان جو ہے بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ اس کو 40 بار پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی کاروبار میں بھی اضافہ، اس کے جو ہے رزق میں بھی اضافہ، اللہ اس کی نوکری کو بھی مضبوط کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اسباب باہر کے وہ پیدا فرمائے گا۔ رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ آگے کمپلیٹ نہیں ہوتا، شادیاں ہوتی ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ عصر کے بعد 40 مرتبہ مرد عورت پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ اس کی برکت سے جو ہے ان کے جو رشتے کے معاملات ہیں اس میں جو پیچیدگیاں آتی ہیں، جو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ جو مویشی پالنے والے لوگ ہیں اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری لگ جاتی ہے، اور وہ اکثر ان کو جنات تنگ کرتے ہیں مویشیوں کو، اور ان کو بیمار کر دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، اکثر مرے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے جب ایسی حالت جانوروں کی ہو جائے تو آپ اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے سورہ عادیات لکھ کے وہاں دیوار پہ اونچی لٹکا دیں جہاں پہ یہ لوگ باندھے ہوئے ہیں آپ کے جانور، پھر آپ اس کو 40 بار پانی پہ دم کر کے اس جگہ چھڑکیں اور جانوروں کو پلایا بھی کریں اور جانوروں پہ چھینٹے بھی دیا کریں۔ یہ 3 دن عمل کریں گے انشاءاللہ وہاں سے جنات ہر چیز ختم ہو جائے گی اور جانوروں کا نقصان بھی آپ کا رک جائے گا۔ سورہ قاریہ، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جو ایک قیامت کے حادثے کو، ہولناکی کو واضح کرتی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت قاریہ کا لفظ سے خطاب کیا آغاز ہی میں کہ وہ ایسی زبردست کھڑکھڑانے والی چیز ہے، تمہیں کیا پتہ وہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، پھر بتایا قیامت یہ ہے۔ تو اس میں اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرا جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یا کوئی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، وہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے یا مجھے نقصان دینے کی کوشش کر رہا ہے، میرے ساتھ معاملات صحیح نہیں کر رہا، یا میاں بیوی میں ایسے معاملات صحیح نہیں ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد کمزور ہوا ہے، تو اگر اعتماد کسی پہ بھی آپ کا کمزور ہو جائے تو آپ یہ سورہ قاریہ کو 21 بار پڑھیں، 7 دن تک پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ پہ کھل کے واضح کر دے گا اور آپ کے سامنے اس کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شک، اور یہ شک کرنے کی عادت ہے، خامد کی اکثر ہوتی ہے یا بیوی کی بھی ہوتی ہے، بیوی کو تو ہوتی ہے، ویسے مردوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سب کی ختم ہونی چاہیے۔ یہ شک ایسی چیز ہے کہ جو گھروں کو تباہ کرتا ہے۔ بڑے لوگ یہاں پر میں جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں، شک کی چھوٹی سی چنگاری نے میاں بیوی کے ہنستی بنستی لائف کو، بچے اتنے پیارے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن تباہ کر دیا اور طلاقوں تک نوبت چلی گئی۔ شک کرنا، آپ شک کرنا بالکل یہ چیزیں ختم کر دیں، بلکہ یقین کیا کریں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کہ بھئی یہ کام جو ہے، عورت یہ جب شک تب کرتی ہے جب اسے ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا اگر اس نے دوسری شادی کر لی یا ادھر چلا گیا، تو مرد بھی اس طرح سوچتا ہے۔ پہلے تو یقین اللہ پہ مضبوط ہو کہ بھئی اللہ جو کرے گا وہی ہوگا، پھر آپ اصلاح کے لیے کوشش کریں، آپ ٹوکنے کی نہیں، شک کرنا نہیں۔ یا تو اب یہ سورہ قاریہ، اگر آپ کو شک ہے بیوی کو مرد پہ، مرد کو بیوی پہ، تو سورہ قاریہ جو ہے وہ 11 بار کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو کھلائے پلائے اور دعا کرے، 11 دن یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ یہ شک کی بیماری بھی ختم کرے گا اور دونوں میں جوڑ بھی پیدا کر دے گا۔ سورہ الہاکم التکاثر، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو قبر کی طرف انسان کو رہنمائی کر کے ایک عذاب سے اور ایک پکڑ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس صورت کو پڑھنے کے بڑے فیوزات برکات ہیں۔ جس آدمی کو لالچ حرص ختم نہ ہوتی ہو اور وہ ہر وقت پیسے کی بنانے کے چکروں میں رہتا ہو، یا جو آدمی ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہا،
یا عورت بھی ایسے ہوتی ہے بعض کا پیسے کمانے میں لگی ہوئی ہے، اس کو گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتی، تو وہ ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑی آزمودہ ہے۔ سورہ الہاکم التکاثر اس کو روزانہ 11 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں اور کھانے پہ دم کر کے کھلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا قلب جو ہے وہ ان چیزوں سے دور کر دے گا، اور وہ ٹائم دے گا، گھر میں ٹائم دے گا، بچوں کو ٹائم دے گا، بیوی کو ٹائم دے گا، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق جڑے گا، جیسے الوداع ہونے والا بار بار ملتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کو مل لوں، پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے سورت کے اندر نقشہ کھینچا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں اتنا لالچ بڑھ گئی، ایسی زیادہ ہو گئی کہ تم یہاں تک کہ قبر تک جا پہنچے۔ اب تم دنیا چھوڑ رہے ہو، تو یہ ایک تصور ہے انسان کا کہ قبر میں تو جانا ہے، تو جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ اس کو وہ یہاں کی طرف ذہن لائے گا۔ پھر جو آدمی قبر پہ جائے، قبر پہ کھڑا ہو جائے اور یہ آیت اتنی پڑھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنے 2 آیتیں پڑھے اور بار بار پڑھے، بار بار اس کو پڑھے اور آنکھیں بند کر لے۔ کشف، آپ چاہتے ہیں کہ آپ میت کے احوال، وہ آہستہ سے پریکٹس سے ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو منکشف ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کو وہاں کی فیوزات مل جائیں۔ اللہ والے کی قبر ہے، کسی نیک کی قبر ہے، تو اب آپ وہاں کھڑے ہوں، آنکھیں بند کر لیں، دل میں پڑھیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب آپ یہ دل میں پڑھتے رہیں، زبان سے بے شک نہ پڑھیں، دل میں پڑھی جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ رہی ہے اور وہاں سے کچھ انوارات آپ کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ اللہ والوں کی قبروں پہ، صحابہ کی قبروں پہ، اولیاء کی قبروں پہ وہاں جا کے طواف کرنا، وہاں سجدے کرنا، وہاں پتھر چومنا، وہاں چادریں چڑھانا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ وہاں جائیں، اس اللہ والے کے اعمال، ایسے اعمال اپنے کرنے کی کوشش کریں اور وہ اپنے اندر ٹرانسفر کریں، اور وہ یہ طریقہ سب سے بہترین ہے جو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ آپ کو انشاءاللہ وہاں کی فیوزات ملیں گی اور پاورفل ہو جائیں گے آپ، تو آپ یہ عمل کریں۔ سورہ والعصر، قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے لیکن شان اتنی رکھتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر پورا قرآن پاک نہ بھی نازل ہوتا تو یہ ایک صورت ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی۔ اللہ نے زمانے کو اس کے اندر پرو دیا۔ اگر انسان یہ چاہے کہ مجھے میری ہر دن بہترین ہو جائے، میری زندگی سے پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ ذلت، رسوائیاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، میں خوشحال زندگی گزاروں، تو یہ سورہ عصر روز 100 بار پڑھا کرے اور دعا کیا کرے۔ اگر مشکل کوئی پڑھ کے ہے، بہت مشکل، اور آپ کا زمانہ آپ کو گرانے کی فکر میں پڑ گیا ہے اور زمانہ آپ کو گرا رہا ہے، نقصان دے رہا ہے، زمانہ رات دن آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، رات دن آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ کا سایہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے، آپ کے خون آپ کے خلاف ہو گیا ہے، آپ کے دوست آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، یعنی کوئی آپ کے حق میں نہیں، آپ عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان 313 بار سورہ عصر پڑھیں، 7 دن تک یہ زمانہ اللہ آپ کے حق میں کر دے گا، مخالف آپ کے حق میں ہو جائے گا، اللہ آپ کو سرخرو کر دے گا۔ ایسی مجرب یہ ہے سورہ عصر، اس میں اگر انسان بار بار نقصان اٹھا رہا ہے، جب دیکھو نقصان، جب دیکھو نقصان، جو کام کرے نقصان، جس کام میں ہاتھ ڈالے نقصان، تو نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے خود کہا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، نقصان میں ہے انسان، لیکن اگلی صفات بتائیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو یہ 4 کام کرے گا وہ نقصان سے بچ گیا۔ آپ نماز کی پابندی کریں، آپ اعمال صالحہ ہو جائیں گے، آپ کے ایمان تو آپ لے آئے، پھر اس کے بعد تبلیغ کریں آپ اچھے کام کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لوگ باتیں کریں تو خاموشی صبر کریں۔ 4 کام کر کے سورہ عصر کو عصر کی نماز کے بعد 313 بار پڑھ کے 7 دن دعا کریں، دنیا ساری آپ کی مخالف ہو جائے اور ساری چیزوں میں نقصان آپ کو ہونے لگے، اللہ آپ کے حق میں کر دے گا، نقصان آپ کے حق سے ختم ہو کر اور خیر آپ کے حق میں آ جائے گی۔ سورہ علم تری کیف، سورہ فیل، یہ ہاتھیوں والے کون تھے، ان پر، فیل پر، ہاتھی، اس پر یہ صورت ہے، اور جو بندہ سورہ فیل کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہر دشمن سے بچا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، دشمن آپ کا بن چکا ہے، آپ چھپ رہے ہیں، جان بچا رہے ہیں
اور آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو آپ سورہ علم تر کیف کو اس طرح پڑھیں، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پتھر رکھیں، چھوٹے پتھر 8-10 رکھ لیں، جب سورت شروع کریں تو ایسے کریں، ایک دفعہ پڑھیں، لیکن جب ترمیہم بحجارۃ پر پہنچیں اس آیت کو آپ پڑھیں 70 بار۔ کتنی بار؟ پوری شروع سے پڑھی کتنی بار؟ ایک بار، لیکن اس آیت کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 70 بار۔ پھر آخر میں 70 یہ پورا کر کے آخری آیت کو ایک بار پڑھ لیں، پتھروں پہ پھونک دیں، گھر میں رکھ لیں۔ یہ جب کوئی آپ کو تنگ کرے، حد درجے تنگ کرے، تو آپ اس کا تصور کر کے خالی زمین ہو جہاں، وہاں اس کا تصور کر کے یہ آیت پڑھتے ہوئے پھینک دیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ انشاءاللہ آپ 7 پتھر پھینکیں گے، 7 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ یہ بڑا مضبوط عمل ہے اور اس عمل کو اختیار کریں۔ اور اگر آپ کو جو ہے کسی سے خطرہ ہو، آپ کو کسی جانور سے خطرہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ کوئی کتا راستے میں ہے، کوئی اور جانور ہے تو نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ یہ پڑھتے ہوئے گزریں، انشاءاللہ وہ آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور پھر گھر میں حشرات آ گئے، چوہے آ گئے، تو آپ یہ جو ہے لکھ کر سورت جو ہے گھر میں لگا دیں، یہ چیزیں موذی گھر سے نکل جائیں گی۔ سورہ قریش، ہاں وہ رہ گئی، چلے گیا۔ سورہ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ سورہ لمزہ جو ہے یہ قرآن پاک کی ایک بڑی شاندار صورتوں میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے بارے میں غیبت بہت کرتا ہو، آپ کی چغلیاں کرتا ہو اور آپ کی ٹو میں لگتا ہو، آپ کے خلاف بولتا ہی رہتا ہو مرد عورت، تو اس کے لیے آپ روزانہ 11 بار سورہ لمزہ پڑھ کے اس کا تصور کر کے پھونکیں، اس کی زبان اللہ بند کرے گا، اس کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ اکثر لوگ کہیں آفس میں کام کرتے ہیں تو ہمارے جو سٹاف ہے ساتھ، ہمارے کولیگ، وہ سارے چغلیاں بہت کرتے ہیں، یوں بتاتے ہیں، یا آپس میں کہیں کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو کلاس فیلو چغلیاں کرتے ہیں، یا کہیں جاب کا اکٹھے کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ کہیں بھی اکٹھے ہیں اور کوئی بندہ آپ کے چغلیاں کرتا ہے، خلاف باتیں کرتا ہے، تو آپ نے یہ سورہ جو ہے سورہ لمزہ روزانہ 11 بار پڑھ کے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی چغلیوں سے، شر سے آپ کی حفاظت فرما لے گا اور آپ کو اس شر سے نکال دے گا۔ اور پھر اسی طرح جو ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عورت بہت لڑاکی ہے، مرد بہت لڑاکا ہے، کوئی مرد عورت بھی چاہے، تو بچہ لڑاکا ہے، بد اخلاق ہے اور وہ ہر وقت لڑنے مرنے پہ آتا ہے، تو آپ اس کو سورہ جو ہے لمزہ یہ روزانہ 21 بار پانی پہ دم کر کے 21 دن پلائیں، اللہ تعالیٰ یہ خباثت، یہ بری عادت اس کے دل سے نکال دے گا۔ سورہ لمزہ جو ہے یہ برے فعل کے لیے ویل کا لفظ بولا اس نے، اللہ رب العزت نے۔ ویل وہ وادی ہے جہنم کی جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنی ہولناک وادی ہے، تو اس میں ایک سانپ جو ہے وہ اونٹ کی طرح ہے، ایک سانپ، تو اذیت ناک وادی یہ بد اخلاقوں کو ملے گی، چغلیاں کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، تو یہ ایسی بیماریاں ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج بڑا طبقہ اس کے اندر مبتلا ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح کے کام کر کے اپنے آپ کو عذاب اور عطاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سورہ قریش قرآن پاک کی وہ سورت ہے عظیم کہ جس میں اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی صفات رکھی ہیں کہ پہلی تو یہ ہے، آپ کو رستہ نہ مل رہا ہو، آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں، رستہ مل جائے گا۔ آپ کے پاس مہمان آئے، آپ نے کھانا بنایا، زیادہ ہو گئے مہمان، کھانا پورا ہو جائے، آپ سورہ قریش پڑھ کے 11 بار اس پہ پھونکیں اور تقسیم کرنے والا پڑھتا رہے، انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جہاز لیٹ ہو گیا یا فلائٹ نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی یا ٹریفک جام ہو گئی ہے، تو آپ لگاتار سورہ قریش پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں فوراً سہولت پیدا فرما دیں گے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ نے بہت سی ایسی خاص چیزیں رکھی ہیں، جیسے آپ دیکھیے مختلف انداز سے ہے اس کا پڑھنے کا۔ لِإِيلَافِ قریش کے بعد إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اگر انسان کو سیزن میں کام چلتا ہے اور سیزن میں کام نہیں چلتا کسی سیزن میں، تو انسان کے پاس رزق کی کمی ہے بہت، تو وہ بندہ اس کو جو ہے پڑھے گا، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ لِإِيلَافِ قریش کو ایک بار پڑھے،
اگلے سورت کو بھی ایک بار پڑھے، لیکن اس آیت کو وہ پڑھے 70 بار، پھر یہ سورت پوری کرے اور دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس سیزن میں کام نہیں چلنا اس سیزن میں بھی اللہ تعالیٰ کام کو جاری و ساری فرما دیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اب ایک آدمی کا عبادت میں دل نہیں لگتا اور وہ اچھے کاموں کی طرف نہیں آتا بلکہ برے کاموں میں پڑا رہتا ہے، تو وہ بندہ سورہ قریش کو شروع کرے گا یا کوئی دوسرا شروع کرے گا اس کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اتنا ایک بار پڑھیں گے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ 70 بار پڑھیں، باقی آگے ایک بار پڑھ لیں۔ تو یہ اس کو پانی دم کر کے 11 دن پلایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں انہماک، اچھے ماحول میں انہماک اور بری سوسائٹی سے اسے بچائے گا۔ برے ماحول میں کوئی ہے، نشے میں ہے، وہ اس کی برکت سے اس سے عادت ختم ہو جائے گی۔ اور الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اب اگر انسان کے پاس دشمنی ہے، لوگ اسے تنگ کر رہے ہیں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، مال چھین لیں گے، جان لے لیں گے، یا مجھے کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، یا اپنے جان مال کی حفاظت کرنا چاہے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے، تو پوری صورت ایک بار پڑھے اور آخری یہ جملہ جو ہے وہ 70 بار پڑھ کے پھر دعا کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کی برکت سے جو ہے ہر قسم کی چیزوں میں اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا اور اس کی جو ہے مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی، جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، انشاءاللہ۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ماعون، یہ قرآن پاک کی مختصر صورت ہے لیکن یہ گھر کی زندگی کے لیے بہت بہترین ہے۔ اگر گھر میں راشن پورا نہیں ہوتا، گھر میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، یا آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو سورہ ماعون کو آپ روزانہ جب بھی کھانا بنے تو خواتین خاص طور پہ یہ اپنا عمل رکھ لیں کہ وہ 7 بار پڑھ کے پھونک دیا کریں۔ وہ کھانا جو بھی کھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان بیماریوں سے اور ان آپس کے نااتفاقیوں سے بچا لے گا۔ اور اگر انسان خرچہ لا رہا ہے، گھر میں تنخواہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، پوری نہیں پڑتی، یا فضول خرچیاں بہت ہوتی ہیں، یا آپس میں جو ہے اتفاق نہیں ہے جس کی وجہ سے بے برکتی ہے گھر میں، تو سورہ ماعون جو ہے روزانہ گھر میں 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چھینٹے دیں اور پلا دیں سب کو، تو گھر سے انشاءاللہ یہ فضول خرچی اور پیسے کا فضول ضیاع، چیزوں کا فضول ضیاع، یہ چیزیں گھر سے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت جو ہے اس گھر میں گھر والوں کو آپس میں جوڑ دے دیں گے۔ گھر میں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، یا میرے سامنے پڑھ لیتے ہیں، میری غیر موجودگی میں نہیں پڑھتے۔ اب یہ سارے حالات جب آئیں تو آپ سورہ ماعون جو ہے روزانہ 21 بار پانی پہ دم کر کے بچوں کو، بیوی کو اور آپس میں ایک دوسرے کو پلائیں، اور یہ گھر میں چھینٹے بھی دیں، خاص طور پہ جن کے بارے میں شک ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے یا یہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ان کے بستر والی جگہ پہ جہاں وہ سوتے ہیں وہاں ہلکے ہلکے چھینٹے دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو اطاعت والا، عبادت والا اور دکھلاوے والی عبادت سے نکال کے اپنی سچی عبادت والا بنا دے گا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جس میں 3 آیتیں ہیں اور اللہ نے 3 چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ پہلے اللہ نے بتایا کہ شان مصطفیٰ، دوسری میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ مشن مصطفیٰ، تیسری میں اللہ نے بتایا انجام دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا آتیناک الکوثر، بڑی بہترین صورت ہے، دشمن کو جڑ سے پھینکنا ہے نکال کے، تو سورہ کوثر روز 100 بار پڑھا کریں۔ دشمن آپ پہ کبھی حاوی نہیں ہوگا، مخالف کبھی حاوی نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہے، 4 مہینے تک روزانہ 100 بار سورہ کوثر پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ بیٹا بھی دے گا اور اولاد بھی دے گا، یعنی لڑکی بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے رزق نہیں ہے، آپ کاروبار والی جگہ بیٹھ کے روزانہ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اللہ رزق کو بڑھا دے گا۔ جاب والی جگہ پڑھیں، رزق کو بڑھا دے گا۔ گھر پڑھ کے چلے جائیں اگر وہاں مشکل ہے، 100 بار پڑھیں گے۔ پہلے میں اللہ نے بتایا انا آتیناک الکوثر، میرے پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ کے بیٹے فوت ہوئے، ہم نے آپ کو کوثر دی۔ کوثر کے 28 معنی ہیں، نہر کوثر، حوض کوثر، کوثر قرآن کو بھی کہتے ہیں، صحابہ کو بھی کہتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کو بھی کہتے ہیں، یا کل جتنی خیریں ہیں دنیا میں ہر خیر کو بھی کوثر کہتے ہیں۔ تو فرمایا سب کچھ میں نے آپ کو دے دیا میرے پیغمبر، اب آپ نے کیا کرنا ہے، فصلی لربک وانحر۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، ایک قولی،
ایک فعلی اور ایک بدنی، مالی۔ فعلی بدنی ہو گئی اور مالی۔ اب آپ دیکھیے، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، قول بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا، بدن ہو گیا نا، لیکن اب آپ مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی ہو گئی عبادت۔ تین عبادت کی قسمیں ہیں، صدقہ خیرات کرنا، ونحر قربانی کرنا، اور نماز پڑھنے میں دو عبادت آ گئی، اور مال خرچ کرنے میں تیسری عبادت آ گئی۔ یہ تینوں عبادتیں کس کے لیے عبادت ہیں؟ فصلی لربک وانحر۔ آپ نے زبان سے بولنی ہے عبادت کا جملہ تو اللہ کے لیے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرنا ہے تو اللہ کے لیے۔ جب آپ یہ کام کر لیں گے، ان شانیک هو الابتر، تو میرے پیغمبر آپ کا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو آپ یہ اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ، اس سے آپ کی دشمنیاں بھی ختم ہوں گی، قدورتیں بھی ختم ہوں گی، اور اس سے اللہ آپ کو ترقیات عطا فرمائے گا۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ کافرون۔ سورہ کافرون قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے کہ جو بندہ فجر اور مغرب کے سنتوں میں اس کو پڑھے گا، قل هو اللہ کو دوسری رکعت میں، کافرون کو پہلی رکعت میں، اللہ اسے ایمان پر موت عطا فرمائیں گے۔ یہ مستحکم حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور جو بندہ سورہ کافرون کو ہر وقت پڑھے گا، اللہ اس پہ جنات کو کبھی حاوی نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایسی صورت ہے جو جنات کو جڑ سے بگاتی ہے، بتوں کے اندر سے بھی نکال کے جلا دیتی ہے۔ کل سورہ کافرون، جن کے مریض کو جنات جس پہ بوت آتے ہوں، 70 بار اسے پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنات کے مرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کو پاگل پن ہو جائے، وہ دیوانہ ہو جائے، یا مجذوب ہو جائے، یا معذور ہو جائے، معذور بھی ہو جائے، سورہ کافرون 70 بار تیل پہ دم کر کے اس کے سر کی مالش کریں اور پانی پہ اس کو پلائیں 11 دن تک، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے نکال دے گا۔ جب دیکھیں کوئی آدمی بہت زیادہ شرک اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اسے 70 بار سورہ کافرون دم کر کے 11 دن پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے، ان چیزوں سے نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر یہ بندہ خطاب کر کے کہتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یعنی میں تمہیں نہیں مانتا، نہ تمہارے خداؤں کو مانتا ہوں۔ تو ہم پریکٹیکلی کافروں کو اور ان کے خداؤں کو نہیں مانتے، ہم بیزار ہیں ان سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔